अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। 2 दिन का गैप दिया है, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। खैर, मौजू है बजट, वज़ीर आज़म का कनाडा में इंटरव्यू और रेड कारपेट, और वो भी कब्रस्तान में। ये मेरे मौजू हैं। और साथ में कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान का, एक जायज़ा ले रही है कि इन डेप्थ कि इससे कैसे ताल्लुकात रखने हैं, कैसी जमहूरियत है, कौन मामलात चला रहा है और हमें किस हद तक आगे जाना है, कहाँ पीछे हट जाना है। तो बहरहाल मैं पहले बजट पे आता हूँ। देखें जी, मैं कोई इकॉनमिस्ट नहीं हूँ और मैं बहुत बार ये इकरार कर चुका हूँ कि आई एम ए वेरी पुअर इन इकॉनमी। बस इतना जानता हूँ कि पहले आपका फौजी बजट 850 अरब रुपए था, अब 1370 अरब है। 420 अरब रुपए बढ़ाए गए हैं। और आप इसमें वो शामिल नहीं करते जो पेंशनर्स हैं आर्मी के, वो पहले 370 अरब रुपए थे, अब 10% तो वैसे ही बढ़ी है। फेडरल गवर्नमेंट ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं तो यकीनन उनकी भी बढ़ी होगी, तो मैं इसे 400 लगा लेता हूँ। तो जो इकॉनमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि 2000 अरब रुपए सीधे सीधे पाक आर्मी ले जाती है। और जो इनसाइड है, जो उसके कारोबार हैं, मुर्गी अंडे से लेकर शादी हॉल और एनएलसी के ट्रक से लेके, वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग किस्सा है। तो जो 7,000 7,500 का जो बजट है उसमें 2,000 तो ये हो गए जो बज़ाहिर नज़र आते हैं अंदर से, और जो बार बार वो मुख्तलिफ, जैसे परेड के मौके पर जो 23 मार्च की होती है उसके 20 अरब अलग ले लिए जाते हैं। इस तरह करके बहुत सारे बजट हैं, मगर हम 2,000 ही लगाते हैं। साथ में 3,000 अरब रुपए आप कर्ज कीमत में वापस देंगे सालाना। अच्छा, ये इंसानी तारीख का पहला माशरा, पहली कौम, पहली रियासत है कि जो कर्ज लेने के लिए, कर्ज देने के लिए कर्ज लेती है। कि कर्ज लौटाना है तो नया कर्ज ले लो। तो जनाब 5,000 अरब रुपए तो आपके सीधे सीधे, ये 56% बताते हैं लोग कि 34% अराउंड 36% जो है कर्ज की मद में जाएगा, और 20% अराउंड फौजी बजट जो डायरेक्ट है, ये 56% बजट का तो सीधा सीधा चला गया। अब आप इसमें जो नारे हैं, वादे हैं और जो अज़्म व इरादे हैं उसको देखिए कि कहते हैं कि 950 अरब रुपए तरक्याती बजट खर्च होगा। अच्छा, तरक्याती बजट के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, जो आपने और लोगों से भी पहले सुना होगा, अब वज़ीरों से भी सुना होगा कि जी बजट एलोकेट होते हैं, खर्च नहीं हो पाते, क्योंकि हम में सलाहियत ही नहीं है कि जो एलोकेशन है कम से कम वही खर्च कर लें। मैं इस पर भी लंबी तफसील जानता हूँ, मगर मैं इतना ही कहना गुजारा करूँगा कि एलोकेशन में और ख़र्च में बड़ा फ़र्क होता है। तो जो ये दावे हैं कि नंगी नहाएगी भी और खूब नचोड़ेगी, तो इसकी रोशनी में तय कर लें कि जब 56% बजट जो है नॉन डेवलपमेंट उसमें चला जाए, और जिस बहुत हैरान कुन है कि इस महंगाई के दौर में, इस फाका गिरदी के दौर में, जब 2 करोड़ लोग मज़ीद बिलो द पॉवर्टी चले गए हों, आर्मी बजट में आपने 420 अरब रुपये का डायरेक्ट, और फिर पेंशन्स की मद में कितना बढ़ाया वो तो हमें अभी पता ही नहीं है। आप बढ़ा दें और कौम को ये खुशखबरी सुनाएं कि तरक्की हो रही है, खुशहाली हो रही है। मगर ये जो फौजी बजट है, इसको लोग जो एक्सपर्ट हैं, ये जो खित्ते में विड्रॉल होने जा रहा है अमेरिकन अफगानिस्तान से, उससे भी रिलेट करके देखते हैं कि जो आने वाला वक्त है वो कितना मुश्किल होगा, तो उसमें फ़ौज की मज़ीद ज़रूरत होगी। अच्छा, हमारी फ़ौज कहती है ना कि जी हम जंगों पे जंगें जीत रहे हैं। बहुत दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जंगें हम अपने लोगों के ख़िलाफ़ जीत रहे हैं। 2000 से लेकर अब तक जितनी हमने जंगें जीती और हारी हैं, वो दुश्मन वो सब हमारे ही थे, हमारे घरों से उनका ताल्लुक़ था, और हम उसे कहते हैं कि जी हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी जंग जीत ली। मगर हम ये नहीं बताते। आम आदमी का दिमाग ज़रा छोटा भी होता है और कमज़ोर भी होता है, उसकी याददाश्त ज़रा कमज़ोर होती है, वो समझ नहीं पाता कि जब हम ये कहते हैं कि जनाब हमने जंगें जीती, तो वो ये नहीं बताते कि हमने किसके ख़िलाफ़ जंग जीती।
بہت دردناک جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں لکھا ہوگا کہ دونوں طرف سے ایک ایک قوم کے لوگ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگاتے ہوئے ایک دوسرے پر حملاور ہوتے تھے، اور دونوں طرف سے شہید کہلاتے تھے، دونوں طرف سے غازی کہلاتے تھے، اور دونوں طرف ہی جنت کے خواب دکھائے جاتے تھے۔ بہرحال میں اس سے آگے بڑھتا ہوں کہ لاجسٹک امریکنز کو ہم دیں گے کہ نہیں دیں گے، لیکن یہ بحث بیکار ہے۔ اگر امریکہ نے طے کر لیا ہے نا کہ ہمیں لاجسٹک لینی ہے، تو نہ روس میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ وہ راستے کی رکاوٹ بن سکے، نہ چائنا میں اتنی بڑی رکاوٹ ہے۔ 500 ملین ارب روپے کی اکانومی ہے چائنا کی امریکہ سے، اور مور دین 360 ملین کی یورپ سے ہے۔ باقی تہادیوں کو چھوڑ دیں، 1000 ارب روپے سالانہ صرف یورپ امریکہ سے ہے۔ تو چائنا ابھی اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان پہ یہ دباؤ ڈال کر رکوا لے کہ وہ لاجسٹک پاکستان نہیں دے گا، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کو کتنی ضرورت ہے۔ اگر امریکن چلے گئے مکمل طور پہ لا تعلقی اختیار کر لیں، تو جو 80s کے بعد افغانستان کا حال ہوا، اور امریکہ ہی نہیں دنیا بھگت رہی، اور ہم تو بھگت ہی رہے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑی قربانیاں دیں، اس سے بھی برا حال ہوگا۔ پہلی بات، کیا خیال ہے کہ جو طالبان مخالف قوتیں ہیں وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گی؟ اگر یہ حکومت ختم ہو جائے جو افغانستان میں ہے، تو یہ اپنی خاموشی سے گھر چلے جائیں گے؟ لڑائی ہوگی نا۔ اور ٹھیک ہے طالبان پرویل کر لیں، مگر جو سامنے والی مخالف قوتیں ہیں جنہیں دوسرے ممالک کی بھی سپورٹ حاصل ہے، جنہیں امریکہ بھی سپورٹ کرے گا، تو یہ معاملہ اتنی سادگی سے ختم نہیں ہوگا۔ طالبان کو بھی سمجھنا ہوگا، پاکستان کو بھی سمجھنا ہوگا، امریکہ کو بھی سمجھنا ہوگا، اور جو وہاں دوسری قومیں رہتی ہیں، جو تاجک ہیں، ہزارے ہیں، اور مختلف لوگ ہیں، ان سب کو سمجھنا ہوگا۔ تب یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس روشنی میں سارا کچھ دیکھیں۔ اچھا، پھر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا، میں نے بھی کہا کہ جی CIA کے جو ہیڈ گئے تھے ابھی امریکہ سے پاکستان کی جو فوجی قیادت سے ملے، اور ہمارے وزیر اعظم نے ملنے سے انکار کر دیا۔ میں ہضم نہیں کر پاتا یہ کہ CIA کے ہیڈ آف دی، مطلب میں ان کی طاقت کا کیا اظہار کروں، میرا دل نہیں مانتا، مگر لوگ کہتے ہیں تو مانے لیتے ہیں۔ مگر یہ بھی طے ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان سے بائیڈن انتظامیہ معاملات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ بائیڈن پرسنل لیول پر پیپلز پارٹی میں لوگوں کو جانتے ہیں، پرسنل لیول پر نواز شریف کے لوگوں کو جانتے ہیں، بلکہ پرسنل لیول پر نواز شریف کے لوگوں کو تو اس حد تک جانتے ہیں کہ وہ جو مولوی خالق عوان ہے جو جھنڈا لے کے نواز شریف کا پھرتا ہے، اور پاکستان تک میں جا کے جنرلوں کو دھمکی دیتا ہے ویڈیو پر کہ آؤ مجھے مارو، جہلم سے کھڑے ہو کے کہتا ہے، جب مریم نواز کو دھمکیاں دی گئیں کہ اسے ایلیمینیٹ کر دیں گے، اسمیش کر دیں گے، تو اسے کہا تھا ہاں تم کر کے دکھاؤ، میں یہاں کھڑا ہوں، مجھے کر کے دکھاؤ۔ تو بائیڈن ان تک سے ٹچ میں تھے، اور ان سے نواز شریف کی خیریت پوچھا کرتے تھے۔ یہ بات مجھے ایسے پتہ ہے جیسے مجھے اپنے اللہ کے ہونے کا یقین ہے کہ بائیڈن کو پاکستان کی جمہوریت کی ساری سچائی پتہ ہے، اور پھر ڈیموکریٹ کو بھی پتہ ہے، اور پھر امریکہ کو تو پتہ ہی ہے نا۔ مطلب ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، تو امریکہ جیسے ملک کو نہیں پتہ ہوگا، جن کے لیے ایک جہان پورا مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ وہ زندگی کی ہر بات کو قریب سے دیکھتے ہیں، اور برسوں پہلے منصوبے لگاتے ہیں، جائزے لیتے ہیں، پھر پروجیکٹ لگاتے ہیں، اور پھر اس پر عمل شروع کرتے ہیں۔ تو انہیں یہ کیسے پتہ نہیں ہوگا جب ان کے دوست بھی ہوں وہاں؟ عمران خان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، اور PTI جو امریکہ میں ہے اس میں بھی کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں۔ ہاں، وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں کیری لوگر بل بنا تھا، اور اس بل کا بٹریل جو ہوا تھا، جو کیری لوگر بل جو کبھی بائیڈن لوگر بل تھا، وہ جس طرح سے ہمارے یہاں حسین حقانی کو غدار قرار دے کے ختم کیا گیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بائیڈن جن کے گھر میں بیٹھ کر یہ بل بنا تھا، جنہوں نے پرپوز کیا تھا اور جس نے لکھا تھا، وہ آج بھی بائیڈن کے قریب ہے؟ لاکھ ان میں سے ایک جو ہے
سپورٹ کر رہا ہو تحریک انصاف کی حکومت کو، مگر سچائی تو پتہ ہے نا ان کو بھی، سچائی تو بائیڈن کو بھی پتہ ہے نا کہ کیری لوگر بل کا جو بائیڈن لوگر بل تھا اس کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا اور کروانے والے کون تھے اور ایشو کیا تھا، حسین حقانی کیوں غدار قرار دی، وہ آج بھی غدار ہے، حامد میر غدار اور حسین حقانی غدار، جو آدمی سچ کے لیے کھڑا ہو وہ غدار۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ حسین حقانی نے ایک موقع پر مجھ سے کہا جب نواز شریف کی حکومت آئی کہ نواز شریف سے اپنے دوستوں سے کہو کہ وہ نواز شریف سے کہیں کہ اب میرے خلاف مقدمہ واپس لے لیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے اور اس سے کچھ نہیں نکلے گا۔ پھر آپ نے دیکھا راتوں رات کس طرح سے مقدمہ غائب ہوا حسین حقانی کے خلاف، مگر جو محب وطن ہیں انہوں نے حسین حقانی کو آج بھی غدار قرار دیا ہوا ہے، اور پوری قوم یہ جو دولے شاہ کے چوہے ہوتے ہیں نا، بنیادی طور پہ اکثریت وہ رہتی ہے وہاں کہ جو محب وطن ہوتے ہیں، جو اس قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ غدار قرار پا جاتے ہیں۔ آج خوشیاں منا رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ جی جسٹس گلزار نے، چیف جسٹس نے کہا کہ سندھ حکومت کے علاوہ ہر جگہ ترقی ہو رہی ہے۔ مجھے ہنسی آتی ہے اس چیف جسٹس پر، اگر ترقی سندھ میں نہیں ہو رہی تو پنجاب میں بھی نہیں ہو رہی ہے۔ بزدار کی لوٹ مار کی داستانیں گلی گلی پھیلی ہوئی ہیں، اور بہت ساروں کو مجھے روز سناتے ہیں لوگ واقعات جو اس حکومت کا حصہ ہے۔ مگر جناب سلام ہے اس حکومت کو، سلام ہے اس عوام کو۔ وہ کینیڈین ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے اسلام فوبیا پہ گفتگو کرتا ہے وزیر اعظم، اس کی بہادری دیکھیں۔ ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم جہاں بھٹا مزدوروں کو، میاں بیوی کو، نوجوان بھٹا مزدوروں، نوجوان غریب مسیح کو اس لیے جلا دیا جائے کہ وہ غیر مسلم تھے، انہیں زندہ جلا دیا گیا، اور وہ وزیر اعظم کینیڈا میں ہونے والے واقعے پر بہادری دکھا رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ اسلام فوبیا کیوں پھیل رہا ہے، کس لیے پھیل رہا ہے، اس کے کیا نقصانات ہوں گے، مگر وہ اس پہ شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا کہ میرے ملک میں بھی کیسے کیسے واقعات ہیں۔ جسٹس اسٹوڈنٹ جو ایک کرسچن سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ تو ایک مسلمان کے گھر میں حادثہ ہونے پر اس کے گھر چلا جاتا ہے، مگر یہ وہ بہادر اور شرمدار وزیر اعظم ہے جو نہ تو مزدور بھٹا کے گھر گیا اور نہ کسی اور ایم ڈی کے گھر گیا اب تک جتنے واقعات ہو چکے ہیں، اور نہ ہزارہ جو شیعہ قتل ہوئے اور کس طرح تلے ڈال کر اور کس طرح انا اور خودی کا مظاہرہ کیا اس آدمی نے، سب نے دیکھا۔ اس بہادری سے انٹرویو دیتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم کون لوگ ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کینیڈین یا یورپین یا امریکن ان چیزوں کو نوٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ آپ کس بہادری کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہمارے ایک واقعہ ہوا تو ہمارا وزیر اعظم بھی پریشان ہے، وہ مسجدوں میں بھی جا رہا ہے، وہ مرنے والوں کے گھر بھی جا رہا ہے، معافیاں بھی مانگ رہا ہے، تلے بھی ڈال رہا ہے، رو بھی رہا ہے، اور ایک آپ کا وزیر اعظم ہے جو یہاں کے معاملات میں تو مداخلت کرتا ہے مگر اپنے ملک میں ہونے والے واقعات پہ خاموشی اختیار کرتا ہے، ایک لفظ بیان نہیں کرتا، بتاتا نہیں کہ بھٹا مزدور کیسے مرے یا اس کا انجام کیا ہوگا، آنے والے دن کیسے ہوں گے۔ سلوٹ ہے۔ اب سنیے اس علاقے کا کلچر، تہذیب، تمدن، وزڈم، سوشو پولیٹیکل بصیرت کہ فضائیہ کے چیف سدھو صاحب اپنے باپ کی قبر پہ کس تکبر اور کس غرور کے عالم میں جاتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر اترتا ہے قبرستان میں، گاؤں میں پہلے وہاں ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ قبرستان پہنچتے ہیں اپنے باپ کے قبر پہ پہنچنے کے لیے، تو وہاں پہ بھی ریڈ کارپیٹ بچھوایا جاتا ہے۔ اندازہ ہوا کہ ہم کس مینٹلٹی کے لوگ ہیں، ہماری ذہنی حالت کیا ہے کہ ہم اپنے باپ کی قبر پہ بھی ریڈ کارپیٹ کے تھرو جانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے باپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ لک ایٹ ٹو می ہو آئی ایم۔ میں اس پہ درجنوں واقعات سنا سکتا ہوں کہ اس علاقے کے لوگوں کا کلچر کیا ہے، یہ نمود و نمائش کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں، یہ فرمائش کر کے یہ پروٹوکول لیتے ہیں۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، باقاعدہ مانگ کر لیتے ہیں
اللہ، مطلب اس سے زیادہ تعلیم ہو سکتی ہے کسی کی کہ ایک پوری ایک ایئر فورس کا سربراہ ہو بندہ، اگر کسی نے بچھا بھی دیا تو اس سے تو ناراض ہو کے اسی وقت اٹھوا دینا چاہیے تھا، شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی، مگر وہ تو کیمرے بند کروا رہا تھا کہ دیکھو یہ میرے پروٹوکول کے خلاف کام ہو رہا ہے، کیمرے سے ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اسے بند کرواؤ۔ اسے ذہنی حالت لگائے کہ اتنا بیچارہ قسمم پرس ہے وہ آدمی، اس آدمی کو تو رحم کھانا چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اس کی ذہنی صحت کی۔ بیمار، یہ پورا معاشرہ ایسا ہی بیمار ہے، اور خاص کر جس کے ہاتھ طاقت لگ جائے، اللہ علامہ نفیس